नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। अदालती इस्लाहत बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हो गया है और इस बिल की मंजूरी के बाद PTI सेनेटर्स ने स्पीकर डाइस के सामने जो है वो एहतजाज भी किया है। आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते हैं कि अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा और मुनासिब यही रहेगा कि मुज़ाकरात में आने से पहले जो है वो शराइत ना रखी जाएँ। कहाँ तक ये मामला पहुँचेगा इसके हवाले से भी बात करेंगे। क्या वाकई कोई रास्ता निकल सकता है अगर साथ बैठकर कोई रास्ता निकालने की जो है वो कोशिश की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के नाम ख़त है जी, और अभी तक जो है वो फंड्स जो हैं वो नहीं दिए गए। बहरहाल PTI की जानिब से जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये तो अगर फंड्स फराहम नहीं किए जाते तो वज़ीर-ए-आज़म पूरी काबीना जो है वो नाअहल हो जाएगी। तो उनका एक अपनी इंटरप्रिटेशन है, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि किस हद तक सही है किस हद तक नहीं है। कोटा में धमाका हुआ जी, 2 पुलिस एहलकार जहाँ बहक और बच्ची समेत 4 अफराद इसके नतीजे में जहाँ बहक हुए। इस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। जी बुखारी साहब, बिल मंजूर जो है वो हो चुका है, तो अब इसका क्या मतलब लिया जाए कि अब बस ये मामला जो है वो ख़त्म या फिर जो है अभी और मज़ीद आगे तूल पकड़ेंगी चीज़ें? जी, आज का दिन जो है वो पार्लिमानी तारीख के एतबार से बहुत अहम था। एक तो जॉइंट सेशन था जिसने वो बिल पास किया जिसका आपने जिक्र कर दिया है, और दूसरा एक कन्वेंशन था जिससे पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही यानी 2 सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के दरमियान जो वक्फा था उसमें लोगों ने तकारीर की हैं। उसमें सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बाहर से भी लोग आए हुए थे। हत्ता कि काजी फायद ईसा साहब को भी इनवाइट किया गया, वो आए और उनकी भी गुफ्तगू जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आए थे। उसमें कायम अली शाह साहब जो सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन वेटरन पॉलिटिशियंस हैं वो भी आए थे। आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी दिनों के बाद पार्लियामेंट में तशरीफ़ लाए। तो ये दिन जो है ये इस एतबार से कि एक अहम बिल पास हुआ जिसका ताल्लुक़ अदलिया से और अदलिया के इख्तियारात से है, और दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो 50th जिसको गोल्डन जुबली आप कह लें वो मनाई गई है। इसके साथ साथ मुझे ये याद आया कि मैं अब आइन से भी 5 साल सीनियर हूँ क्योंकि मेरे कैरियर के 55 साल हो गए हैं, और मैंने मेरी प्रिविलेज ये है कि मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा सेशन था पार्लियामेंट का जिसमें ये पास हुआ था वो मैंने रिपोर्ट किया था एज चीफ रिपोर्टर ऑफ उर्दू डेली। मेरे उस्ताद थे असर चौहान साहब और अखबार था सियासत। तो मैं एक लिहाज से इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का हिस्सा इसलिए रहा हूँ कि मैंने वो तवील डिबेट्स जो हैं और उसमें कैसे कैसे शाहकार लोगों ने कैसी कैसी शाहकार तकारीर की हैं, उनमें से 2 का हवाला देना बहुत ज़रूरी है। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और दूसरे खान अब्दुल वली खान साहब। भुट्टो साहब ने काफ़ी लंबी तवील तकरीर की, को तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की, और उतना ही तवील और मुदल्लल जवाब दिया खान अब्दुल वली खान साहब ने। तो ये लेवल था उस वक्त की पार्लियामेंट का कि अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट दे हैड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वेंट देयर फीलिंग्स। उसके बहुत सारे नुमायाँ बातें जो उन तकारीर की थी वो शेयर की जा सकती हैं, लेकिन हम इसको उठा रखते हैं किसी और दिन के लिए क्योंकि वरना बात बहुत फैल जाएगी। मगर उन लोगों ने पाकिस्तान के इस मफाद को कि मुल्क बग़ैर आइन के नहीं चल सकता उसका ख्वाब देखा, उसको शर्मिंदा ताबीर होते देखा, और ये वाहद डॉक्यूमेंट है जो कंसेंसस के साथ पास हुआ। सिर्फ 4 एब्सटेंशंस थी, और ये भी हमारे इल्म में आया चूँकि आज काजी फायद ईसा साहब ने इसका जिक्र किया कि 4 लोग ऐसे थे जो इजलास में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन जितने लोग इजलास के अंदर थे एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। नहीं बुखारी साहब, ये एक बड़ी अचीवमेंट है यकीनी तौर पर। उस वक्त भी कंसेंसस डेवलप करना हमेशा से मुश्किल होता है, और इतनी बड़ी चीज़ हो रही है और उस पर कंसेंसस। और फिर आप ये देखिए कि उसमें पार्टीज़ कैसी कैसी थी। अवामी नेशनल पार्टी, खान अब्दुल वली खान जो बादशाह खान की पार्टी थी, मौलाना मुफ्ती महमूद JUI जो उस वक्त अपने अरूज पर थी, शाह अहमद नूरानी साहब। आप ये देखिए तो सही कि कौन कौन लोग थे उस यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का हिस्सा। एनीवे देखिए जी, गुजारिश ये है कि एक तो आज बिल पास किया, यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं, बाकी तो सारी सब्सिक्वेंटली बात हम करते रहेंगे। सदर अलवी साहब ने PTI के एक कारकुन की अदना कारकुन की हैसियत से वो बिल जो पास किया था दोनों हाउसेज में वो वापस कर दिया है। पैगाम उन्होंने क्या लिखा है उसके ऊपर तो मतलब पार्लियामेंट में आज बात हो गई है, हमें उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन ये बहुत तकलीफ दह बात है कि एक ऐसा बिल जिसके ऊपर जितनी बार एसोसिएशन हैं उसकी मेजॉरिटी और जितने लॉ मेकर्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने कहा कि हाँ इसकी ज़रूरत थी कि इस किस्म का कानून बनाया जाए। हत्ता कि
جو بہت بڑے اسٹالورٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جناب حامد خان صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ یہ ڈیلیڈ ایکشن ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کی پذیرائی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون سے صرف سیاستدانوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ تاثر غلط ہے، نہ ہی اس کا مقصد کسی بھی صورت میں عدالت کے ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے، کیونکہ جو کمیٹی تشکیل پائے گی اس بل کے نتیجے میں، اس قانون کے نتیجے میں، اب تو اس کو بل نہیں کہنا چاہیے، وہ اس میں چیف جسٹس صاحب موجود ہوں گے اور 2 سینئر ترین ججز ساتھ بیٹھیں گے جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا ایشو سو موٹو کا ایکشن لینے کے قابل ہے۔ ہاں، وہ وزیر قانون صاحب نے میرے خیال میں کافی وضاحت سے کر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جب یہ بل پیش کیا تھا تب بھی اس کی وضاحت کی تھی، انہوں نے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تب بھی اس کی وضاحت کی، اور آج پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ ہم نے سپریم کورٹ کا اختیار سپریم کورٹ کو ہی دے دیا ہے۔ اچھا چلیے جناب، یہ تو ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو تقاریر ہوں گے وہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا تھوڑا سا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، جناب انہوں نے کہا کہ جی مختلف آمریتوں کا سامنا کرنے کے باوجود آج بھی یہ آئین اپنی جگہ قائم ہے۔ دیکھیے، یعنی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے، اس کے بعد اور بھی بہت سے آئے، ان کا تذکرہ شاید اس وقت اس حوالے سے مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن قائم رہا، اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے بارے میں یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لڑی ہے جس کے اندر وفاق اور چاروں صوبے پروئے ہوئے ہیں، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں۔ میں یہ کریڈٹ کسی انڈیویجول کو نہیں دینا چاہتا، ویسے تو بینظیر کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن از دا اونلی ڈاکومنٹ جس نے ان سب کو نہ صرف ساتھ رکھا ہوا ہے بلکہ وہ خود مختاری دی ہے جس کے لیے ایک طویل جد و جہد کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ بھی چونکہ پیپلز پارٹی ہی کے دور میں آئی، تو اس نے جو رائٹس تھے صوبوں کے اس کو یقینی بنایا۔ تو جی پرائم منسٹر صاحب نے تو بہت مختصر تقریر کی، اس کے بعد جی بلاول بھٹو زرداری صاحب بولے، اور جس کو کہتے ہیں نا خوب بولے، آج کل وہ بول ہی خوب رہے ہیں۔ ان کی جو ایک بات ہے وہ میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ باہر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہے گا 4، لیکن اگر آپ اپنی عدالت علیہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں 2 + 2 3۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے حوالہ کیا ہے؟ حوالہ یہ ہے کہ وہ ججمنٹ جس کے جو کنٹروورشل ہے وہ 4-3 کی تھی یا 3-2 کی تھی، آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اب چونکہ 4 سینئر ترین ججز آن ریکارڈ ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے اس کو منسوخ کر دیا تھا، ہم نے اس کی یہ جو ایکشن لیا گیا تھا اس کی بھی مخالفت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کی بھی مخالفت کی تھی۔ تو تقسیم تو واضح ہے، میں اس کو تقسیم نہیں کہنا چاہتا، لفظ ٹھیک نہیں ہے عدلیہ کے بارے میں، لیکن پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو اشارہ انہوں نے کیا تھا وہ بھی اسی طرف ہی تھا کہ سمجھے تھے کہ عدم اعتماد ہو گیا، سازش ختم، لیکن سازش آج بھی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں، آپ سے مجھے بس ایک شکایت ہے، آپ ہمیشہ سب سے نازک ترین رگ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہیں۔ میں تو صرف ایسی جنرلی پوچھوں کہ یہ جو آپ کی معصومیت ہے نا، یہ میں عرض کیے دیتا ہوں، اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ عمران جو ہے یہ 10 سال کا پروجیکٹ تھا۔ اچھا، 10 سال کے پروجیکٹ میں اس وقت کی اشرافیہ یعنی عسکری قیادت اور عدلیہ دونوں شامل تھے۔ انہوں نے کوئی he didn't mince his words، اس نے کھل کے کہا، اور انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی وہ تو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان کو نکال باہر کیا، لیکن آج بھی وہ سہولت کار عدلیہ میں موجود ہے، کیٹیگورک، کوئی اس میں ابہام نہیں تھا کہ سہولت کاری کرنے والے لوگ آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اور بھی انہوں نے بہت ساری سینسٹیو باتیں کی ہیں، میرے خیال سے اگر ہم ہر ایک کو زیر غور لائیں گے تو پھر وقت آپ کے پاس نہیں بچے گا، کیونکہ اچانک آپ نے کہنا ہے۔ ہاں، وہ تو میں نے کہنا ہے نا، تو میں ذرا مطلب کی بات کروں، جسٹس قاضی فائزی ساج جو ہے، قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ چونکہ جانے جاتے ہیں اپنی شرافت کے اعتبار سے بھی۔ مجھے سوال آپ پلیز لے لیجیے، میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جس طرح سے وہاں پر گئے، حکومتی بینچز پر جا کے بیٹھے، آپ کو نہیں لگتا کچھ متنازع کر لیا انہوں نے آج اپنی شخصیت کو مزید، کیونکہ پہلے سے ہی ان کے اوپر ایک تاثر جو ہے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ ان کا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا یا قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس نہیں ہے، اٹس اے کنونشن۔ اچھا، اور کنونشن میں چیف جسٹس صاحب بھی بولتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور سارے چیف جسٹسز بولتے رہے ہیں، تو ہی واز انوائٹڈ ایز ون گیسٹ۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں یہاں آیا ہوں
اور میں دیکھ رہا ہوں میرے ارد گرد سیاستدان بیٹھے سیاسی باتیں کر رہے ہیں. ایک تو میرا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور مجھے بلانے کا یہ مطلب آپ ہرگز نہ لیجئے گا کہ آپ کے کیسز میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کے حق میں فیصلہ کروں گا. اپنی طرف سے تو انہوں نے کافی کلیئرٹی دے دی تھی. نہیں, کلیئرٹی دینی بھی چاہیے تھی, میرے خیال سے انہوں نے بالکل ٹھیک دی. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں سے گزرتا رہتا ہوں, چونکہ پیدل جاتا ہوں میں دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر پیدل آتا ہوں, تو میں سوچا کرتا تھا کہ اندر آپ لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. اچھا. یعنی یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا باریک سا طنز تھا کہ بھائی آپ کا کام قانون بنانا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے قانون بنائیے, ہمارا کام قانون کا نفاذ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے, ہم اپنا کام کریں گے. یعنی اس میں کھلا اشارہ یہ ہے کہ نہ آپ ہمارے ہاں اپنی چونچ پھنسائیں اور نہ ہم آپ کے معاملے میں مداخلت کریں گے. یہ وہ سین اور سینٹی کا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ جس کے اوپر کہ عمل ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی, اب وہ جو متنازع ہونے والی بات تھی وہ abundantly clear انہوں نے کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ ایک اور وضاحت بھی دی کہ شاید دیگر ججز بھی یہاں ہوتے لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے. اچھا. تو وہ مصروفیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی پھر ہم اگر اس میں پڑھیں گے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. نہیں, ایک چھوٹا سا بریک ابھی زرداری صاحب کی بات میں بالکل آ جاؤں گی, واپس آ جائیں گے وہیں سے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا, وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے نام خط لکھا ہے جی, اور انہوں نے جو ہے اپنے آئینی اختیار سے محروم کر دیے جانے کے حوالے سے لکھا ہے. 1 مارچ اور 4 اپریل کے عدالتی فیصلوں نے الیکشن کمیشن کو آئینی اختیار سے جو ہے محروم کر دیا ہے. تمام اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ بیک وقت کرائے جائیں, یہ بھی اس میں کہا گیا جی. اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن پچھلے سیگمنٹ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی تھیں, اور زرداری صاحب جن کو مذاکرات کا یا پھر مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, وہ ایک بار پھر سے اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. کچھ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ مذاکرات میں آنے سے پہلے شرائط نہ رکھی جائیں. کچھ رول مجھے لگ رہا ہے زرداری صاحب جو ہیں اس حوالے سے پلے کریں گے اگر دوسری طرف سے جو ہے کچھ پازیٹیو رسپانس آتا ہے. تو زرداری صاحب نے بھی آج کافی اہم باتیں کی ہیں. دیکھیے, بنیادی طور پر تو بلاول صاحب وہاں موجود تھے اور انہوں نے خطاب بھی بڑا لمبا اور طویل کیا اور کافی کمپریہنسو تھا وہ. تو اس کے بعد جب اچانک زرداری صاحب تشریف لائے پارلیمنٹ, ایوری بڈی واز سرپرائز, پلیزنٹلی سرپرائز آئی وڈ سے. تو انہوں نے مطلب ہے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تاریخ کا عینی شاہد ہوں, 30 سال سے تو میں خود اس میں انوالو ہوں. اس سے پہلے میرے باپ تھے جو حاکم علی زرداری صاحب, انہوں نے آئین کے اوپر دستخط کیے تھے. یہ سارا انہوں نے ریکال کیا. ان کا بہت ساری باتیں سینے میں دفن ہے جو میں نہیں چاہتا کہ اس وقت ان کا اظہار کیا جائے, مگر اس میں چھپی ہوئی ایک دھمکی ہے کہ جب میرا دل چاہے گا میں اس کا اظہار کر دوں گا. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. جو ایک بات تو آپ نے کہہ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے, مذاکرات کے بغیر جمہوریت نہیں پلتی, جمہوریت نہیں پلے گی تو پھر سیاست نہیں رہے گی, سیاست نہیں رہے گی تو پھر کون چلائے گا ملک کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں ہوتی. ہمیشہ سیاست میں مذاکرات کے لیے کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہوتی. اور دوسری جو ایک اور اہم بات انہوں نے اس کے ساتھ جوڑی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کو آنا ہوگا اور آنا بھی ہوگا وزیر اعظم کے پاس. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جواب ہے خان صاحب کی اس بات کا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور میں چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. تو انہوں نے بتا دیا ہے, فیصلہ کر لیا کہ اب یہ والی ضد توڑنی نہیں. اب وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو وہ تو پرائم منسٹر صاحب سے ہوں گے بڑے وثوق کے ساتھ. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ڈکٹیٹر آئے بعد میں انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا اور ہم نے آئین کو اس کی صحیح شکل میں واپس کیا. کیا وہ یہ رہیں کہ آئین کے خالق بھی ہم تھے, پیپلز پارٹی نے کے دور میں بنائی ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا یہ, اور جب اس میں ترمیموں کے بعد ترمیمیں ہو گئے, کہیں پی سی او آ گیا, کہیں ایل ایف او آ گیا, تو اس سب کچھ کو نکال کے ہم نے اس کو پاک صاف کر کے دوبارہ سے اس کو ریسٹور بھی ہم نے کیا. وہ دونوں چیزوں کا کریڈٹ لے رہے تھے. ایک اور بات انہوں نے کہی, اگین یہ بہت چھپا ہوا اشارہ ہے کہ مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. یہ خان صاحب کی جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے شاید اس کا جواب ہے, لیکن مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, اگر ہم اس پر جائیں تو پھر سیاست اور مذہب جو ہے یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس کے اوپر اگر ہم جائیں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. ایک بات اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے, اور یہ جو صوبائی خود مختاری ہے, یہ جو چاروں صوبوں کی ایک زنجیر ہے, ہم اس کو توڑنے نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہم پاکستان کھپے کے امین ہیں.
انہوں نے یاد کرایا کہ ایک ہسٹری میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب انتشار کسی بھی حدود کو چھو سکتا تھا جس وقت میں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. تو وہ اس اعتبار سے آج کافی اہم باتوں پہ انہوں نے گفتگو کی اور الٹیمیٹلی انہوں نے جو کہا وہ یہ کہ ہم آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے کسی کو بھی, اجازت نہیں دیں گے. وہ بھی آپ کو پتا ہے کس کس کی طرف اشارہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی, اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ چلیں. چیف الیکشن کمشنر نے جو اپنی آئینی اختیار سے محرومی کا جو گلا کیا ہے یا پھر خط لکھا ہے, اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے نام خط لکھا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی دن کرا لیں, اور وہی ساری باتیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ بڑی پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی, مشکل ہو جائے گا, بڑی قانونی نکات کے اوپر کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. تو یہی ساری چیزیں جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی جو ہے وہ خط میں لکھی ہیں. دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن کے نتیجے میں جو غلام محمود ڈوگر صاحب کے ٹرانسفر پر شروع ہوئی تھی اور الٹیمیٹلی پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن کراؤ میں پہنچی, تو اس کو چونکہ چیلنج کیا گیا تھا اور اس کے خلاف جو آوازیں باہر سے اٹھ رہی تھی وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ سیاستدان جن کو ذوق پہنچے کسی بھی فیصلے سے یا کسی بھی بات سے وہ اس کے اوپر معترض ہوتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. لیکن اس صورتحال کو گھمبیر بنا دیا اس بات نے کہ یہ آوازیں عدالت عالیہ کے اندر سے اٹھی. وہ ساری اس بحث کا وقت نہیں ہے اس وقت کہ کس نے کیا کہا, لیکن آج اس بات کے اوپر تصاد ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا. لہٰذا بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا گیا کہ جی آپ الیکشن کروائیں اور اسی ڈیٹ پہ کرائیں جو صدر صاحب نے کی تھی, لیکن اس میں 14-15 دن کا اضافہ کر لیں. لہٰذا 14 مئی طے ہوئی 30 اپریل کی بجائے. اوکے, الیکشن کمیشن کا کہنا یہ تھا کہ جناب اس کے لیے ایک تو فنڈ چاہیے ہوتے ہیں, دوسرا اس کے لیے مین پاور چاہیے ہوتی ہے, اور تیسرا اس کے لیے سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے, جو کہ تینوں چیزیں ابھی بظاہر تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تینوں چیزوں کے بارے میں حکومت کا موقف میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں مہیا نہیں کی جا سکتی. لیکن چونکہ عدالت عالیہ اپنی ضد پر قائم تھی, لہٰذا الیکشن کمیشن نے پھر ایک خط لکھ مارا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, اور اس میں اسی پوزیشن کو ری آئٹریٹ کیا گیا ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ جو اس خط کا جو یعنی کہ فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے اور الیکشن فری فیئر اور کروانا یہ ایکسکلوسیولی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. صحیح, اور اس کا اختیار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس اختیار کے اندر مداخلت بند ہونی چاہیے, وہ چاہے عدالتوں سے آئے چاہے حکومت سے آئے, جہاں سے بھی آئے. صحیح, اگر حالات ٹھیک ہوں گے, اگر سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک ہوگی تو ہم یقینی طور پہ ایونچولی یہ انہی کا ڈسکریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس خط کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں. صحیح ہے. اچھا, یہ فواد چودھری صاحب نے بھی اس کی کچھ اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ظاہر کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فنڈز تو حکومت کو دینے ہی پڑیں گے اینی کیس جو ہے, الیکشن کمیشن کو نہیں دیں گے تو وزیر اعظم, کابینہ, سب یہ جو ہے توہین عدالت کے چکر میں سب نااہل ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یہ جب بھی بولا کریں تو اب ان کو اتنا سیریسلی نہ لیا کریں, دل سے نہ لگایا کریں ان کی باتوں کو, کیونکہ وہ اس طرح کی گفتگو کرنے کے پرانے عادی ہیں. پاکستان کی بڑی پارٹی کے سپوکس پرسن, جی میں عرض کروں نا کہ وہ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو چونکہ عدالت نے طلب کر لیا ہے لہٰذا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ معافی مانگے خان صاحب سے. یہ بھی آپ نے سنا تھا. تو یہ جو سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے, اس کے لیے قانون ہے, اس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا آپ کو. تو بات ہم کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا جو خط ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 مارچ اور 4 اپریل کے عدالتی فیصلوں نے الیکشن کمیشن کو اس کے اختیار سے یعنی فارغ کر دیا ہے, محروم کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس ہمارا جو اختیار ہے الیکشن کرانے کا یہ چیلنج نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا انہوں نے تجویز کر دیا ہے کہ اس کے لیے یا تو ریزولوشن پاس کی جائے یا اس کے لیے قانون سازی کی جائے, کیونکہ اگر ایکسکلوسیولی آپ پنجاب میں الیکشن کرا دیں گے جو کہ عدالت کے فیصلے کے تحت کہا گیا ہے تو اس کا دوسرے صوبوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اور بالکل ٹھیک بات ہے, ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ یہ سوچئے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں سے 180 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا الیکشن ہو رہا ہے, تو مجھے بتائیں کہاں سے آئے گی انٹرم گورنمنٹ جو کہ پری ریکویزٹ ہے کہ جہاں الیکشن ہونے ہیں صوبے میں وہاں انٹرم گورنمنٹ ہوگی.
تو یہ اتنا بڑا تصاد ہے کہ الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر جو یعنی جو اس کا موقف ہے وہ بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے. لیکن دوسری طرف سے تو یہ بھی کہا جائے نا بخاری صاحب کہ آئین کی گولڈن جوبلی آپ منا رہے ہیں لیکن آپ چونکہ الیکشن نہیں کروانے دے رہے یا پھر جو بھی ان کے ایلیگیشن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ آئین شکنی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیے آئین شکنی صرف یہیں نہیں ہوئی, آئین شکنی یہاں بھی ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جس کا سٹیک کوئی نہیں تھا نہ کے پی کی اسمبلی کے اندر نہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر, لیکن اس کے کہنے کے اوپر دونوں اسمبلیاں توڑ دی گئیں. یہ آئین شکنی نہیں تھی. یہ آئین شکنی نہیں تھی کہ ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کھڑا ہو کے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس وقت ہم ریزائن دے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ تحریک ہے, آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, آپ ڈسکس, وہ آئین شکنی نہیں تھی. جو صدر علوی صاحب نے کیا کہ انہوں نے 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ نہیں سوچا, انہوں نے جو ہی ان کو پتہ چلا کہ کوئی ریزولوشن آ رہی ہے ان کا اپرووڈ, یہ آئین شکنی نہیں تھی. تو آئین شکنی کی پکڑ کر تو ہم بات کرتے رہے نا کہ اگر وہاں پر ایک پازیٹیو رول پلے کیا جاتا عدلیہ کی طرف سے, جو کہ ایک پوائنٹ آیا بھی تھا کہ پہلے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسمبلیوں کا ڈیزالو ہونا بھی قانونی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں, تو وہاں پر 2 ججز نے باقاعدہ اپنے فیصلوں میں لکھا ہے, عطر من اللہ خاص طور سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں, یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اسمبلیوں کی تحلیل قانون کے مطابق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. بہرحال وہ سب کچھ تو اپنی جگہ. میرے خیال سے اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے اسٹرینتھ ڈیرائیو کریں یا سبق سیکھیں تو الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس جو ہے وہی یقینی بنا سکتی ہے کہ الیکشن ملک میں فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. اگر ہم نے اسی کے اوپر کاسٹ کر دی اسپریشن, جو کہ ہمارے خان صاحب جو ہے ایک تسلسل سے کر رہے ہیں, انہی سے تاریخ بھی مانگتے ہیں, انہی سے کہتے ہیں الیکشن بھی کروا دیں, اور انہی کو کہتے ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد ہے, اور وہ تو ملازم ہے نون لیگ کے اور فلاں کے اور فلاں کے. جس الیکشن کمشنر کے تحت, چیف الیکشن کمیشن کے تحت اس قسم کی گفتگو ہوتی ہوگی, مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کانفیڈنس ہوگا ٹو ٹیک دا نیشن ٹو دا پولز. تو میرے خیال سے نہیں, تو یہ جو سجیسٹ کیا ہے سیکشن 57 اور 58 میں ترمیم کی تجویز جو ان کی طرف سے دی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر آئندہ کے لیے تنازع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ یقینی طور پر یہ اشارہ انہوں نے اسی طرف کیا ہے کہ اگر یہ ترمیم مجوزہ ترمیم جو ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو نہ ضرورت رہے گی اور نہ کسی کو یہ جرت ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کے رولز جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس نے کب ہونا ہے کب نہیں ہونا ہے, یہ میرے خیال سے عدالتی فیصلے کے تحت طے نہیں ہوگا, چونکہ یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے آلریڈی. اس کے اوپر بے پناہ یعنی تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ وہی جو عدالت سجیسٹ کر رہی تھی کہ آپ ساتھ بیٹھیں اور مل کے بات کریں, وہ تو خان صاحب نے نہیں کرنا. اچھا, وہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, تو پھر ہوگا کیسے؟ تو یہ پولرائزیشن جو ہے اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ اس سے صرف رولنگ ایلیٹ کو نقصان ہوگا, یہ غلط ہے. خود پی ٹی آئی کا بھی بہت نقصان ہے. میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, وہ ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلے کرے. آج یہ بات بلاول نے بھی دہرائی ہے, وزیر اعظم نے بھی دہرائی ہے, اعظم نذیر تارڑ نے بھی دہرائی ہے, اعظم زرداری نے بھی دہرائی ہے کہ سیاست میں ڈائیلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. وہ جو ہم لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں نا, کبھی عدلیہ کے ذریعے, کبھی عسکری قیادت کے ذریعے, یہ رویہ اب ختم ہونا چاہیے. بہت کھلواڑ ہو گیا ان کے ساتھ نا. اب میرے خیال سے سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور وہ ہے آئینی راستہ. تو آئین سے اگر مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہو, تو خان صاحب کو کوئی, کیونکہ ان کا تو مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد کرایا جائے, تو خان صاحب کو کیا دوسری طرف سے اگر کوئی اندرونی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ خان صاحب اگر بیٹھ جاتے ہیں مذاکرات کی میز پہ, تو دوسری طرف سے ان کو کوئی یقین دہانی ہے, ان کو کوئی ایک فائنل ڈیٹ دے دی جائے گی یا پھر اسی طرح سے لٹکایا جائے گا؟ دیکھیے, جب کبھی بھی سیاسی مذاکرات ہوئے ہیں, وہ چاہے پی این اے اور بھٹو صاحب کے ہوں, وہ بھی ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گئے تھے. وہ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے جلد بازی فرمائی, چونکہ انہوں نے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ انہوں نے حل کر لیا ہے, لہذا ان کا فرق کریں ان سب کو. تو اس وقت کی جو ٹینشن ہے, اگر آپ اس کو ریکال کریں, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ دونوں کیسے بیٹھے ہوں گے ساتھ, کیونکہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھا اور دوسری اپوزیشن تھی. لیکن انہوں نے اس کا حل نکالا. بھٹو صاحب تیار ہو گئے تھے ان 33 سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے. لہٰذا میں اس بات کا قائل ہوں کہ معاملہ جات جتنے بھی گمبھیر ہوں, جب پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے تو فیصلہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. کال کریں جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا لندن میں, بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحوم
اور میاں نواز شریف، یہ دو جماعتیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن اس کے اور وہ باوجود کہتے ہوا ہیں نا جنرلی بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ultimately جنگ on the سے نتیجہ نہیں negotiating. نکلتا، معاہدہ Yes. کرنا پڑتا ہے، مذاکرات کی میز پر جو ہے وہ آنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی میرے خیال میں اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن جو سچویشن پھر آپ اگین بیان کرتے ہیں کہ جی خان صاحب نے نہیں ماننا، یہ نہیں ہونا، وہ تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سال الیکشن ہوتے میں ہوئے نے اس کے نظر آ رہا. ساتھ یہ کہا کہ خان صاحب کو بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، تھوڑا سا سافٹ کرنا پڑے گا. خان صاحب یہ تو آپ کی بڑی پرانی خواہش ہے. یعنی تو خواہش میں خرابی تو کوئی نہیں ہے نا. نہیں خرابی تو کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی نظر ثانی کرے بھی تو صحیح اس خواہش. ہاں، میرے خیال سے ہم اپنے فورم سے ہاں آج پھر ایک درخواست کرتے ہیں خان صاحب کو کہ خان صاحب اس معاملے کو الجھانے کی بجائے اس کو سلجھانے کا کوئی راستہ، آپ بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ نے بقول آپ پوری دنیا کو جانتے ہیں، تو آپ اس کا کوئی ایسا ایمیکیبل حل نکالیں کہ تباہی بھی نہ ہو اور ہر سیاسی مسئلہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. تو یہ اس کے علاوہ میرے خیال سے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا، اور بخاری صاحب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بحران جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر اوبویسلی آپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر مجھے بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، یقیناً وہی الیکشن سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کا بہتر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یا وجہ بن سکتی ہے الیکشن کے ڈیلے ہونے میں اگر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ملک میں صحیح نہ ہو. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہاں پہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کوئٹہ میں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. کوئٹہ میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار اور بچی سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کا جو ایک تسلسل ہے جس کی وجہ سے 14 مارچ 2023 کو ہم نے دیکھا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے بھی موجودہ حالات میں الیکشن کی مخالفت جو ہے وہ کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ 2018 کے انتخابات کے دوران 3330 سیاسی جلسے اور دیگر انتخابی مہم ہوئی تھی. یقیناً اتنے بڑے جو جلوس ہوتے ہیں یا اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا بھی ایک انتہائی مشکل جو ہے وہ مسئلہ بہرحال ہوتا ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ جو ہم امن و امان یا سیکیورٹی کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے اگر آپ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. آپ نے اس اجلاس کی بات کی ہے، اس سے پہلے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب تھے انہوں نے 3 جو ہماری وزارتیں ہیں ان سے رابطہ کیا تھا، وزارت دفاع سے، وزارت خزانہ سے اور وزارت داخلہ سے. تو ڈیفنس والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو مین پاور نہیں دے سکتے. اچھا، اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جی ہم انہیں کہیں رپورٹ دیں ہمیں، تو وہ رپورٹ بھی سبمٹ ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم جو سینسز ہو رہا ہے اس میں انوالو ہیں، جو بارڈر کے اوپر پوزیشن ہے اس پہ انوالو ہیں، جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اس لیے ہم تو مین پاور نہیں دے سکتے. چیف سیکرٹری نے بھی اپنی اس اعلامیے میں کہا کہ اگر پولیس کی مدد کے لیے دیگر ادارے نہیں آئیں گے تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے. دوسری بات اسی طرح سے جو مین پاور جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی ضرورت تھی، اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جناب تھینک یو ویری مچ، ہمارے پاس تو بندے نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ دس، میرے خیال سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ اس وقت ملک میں صورتحال کیا ہے. 4 مہینے سے کم عرصے میں، یعنی پورا اپریل کا مہینہ ابھی آدھا باقی ہے، 23 واقعات ہو چکے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جس میں بریگیڈیئر تک لیول کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. کبھی کوئٹہ، کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی کے پی پشاور، کبھی ساؤتھ وزیرستان. کہ آپ کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا یہ؟ تو جب اس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات آپ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں تو آپ کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پیسفل الیکشن ہو جائیں گے؟ اور خاص طور سے وہ قوتیں جو اس دہشت گردی کے پیچھے سپانسرز ہیں یا جو یہ کروا رہی ہیں، وہ تو واضح طور پر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہماری جنگ بندی اب ختم ہو گئی ہے، ہم پاکستان کو سبق پڑھا کے چھوڑیں گے. ہم نے الیکشن کروانا ہے کہ سبق پڑھنا ہے؟ تو جو آج کہا گیا ہے خاص طور سے پارلیمنٹ کے اندر کہ پہلے اس فتنے کو قابو کرنا ہوگا. آپ یاد کیجئے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ہماری سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے ایز اے پاکستانی واٹ ول بی یور پریفرنس؟ الیکشن ہونے چاہیے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. کوئی شخص جو ذی شعور ہو وہ اس سے انکار ممکن نہیں کر سکتا. میرے خیال سے ہمارے پروڈیوسر صاحب نے دکھا دی ہوگی یہ جو لسٹ جو ہے یہ ان واقعات کی تفصیل مہیا کرتی ہے، اور اس میں
یعنی اور 23 ایک بڑا درجنوں نمبر کے ہے۔ حساب سے لوگ جو ہے انہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں پاکستان کے، اور دہشت گردی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ جنوری کے مہینے سے شروع ہو جائے گی، 8 انسیڈنٹ ہوئے جنوری میں، 3 ہوئے فروری میں، 8 ہوئے پھر مارچ میں، اور اب تک 7 کے قریب ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً الیکشن جیسی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا اور نازک قسم کا کیونکہ مرحلہ ولنریبلٹی بہت ہوتی vulnerability ہے بہت کہ خدا زیادہ نہ ہوتی خواستہ ایک بم یا ایک راکٹ کہیں فائر ہو گیا تو کیجلٹیز کا تصور کریں آپ، اس لیے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس سے پہلے جو جلسے اور جلوس ہوں گے جس کی طرف اشارہ تو بھی یعنی کیا آپ نے۔ الیکشن سے پہلے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور اس سے بھی کسی طریقے سے ہمیں نبردآزما جو ہے وہ ہونا ہے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب جی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔